अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे सितारा यासीन की वालदा और चचा का वापस पाकिस्तान आना। जी बिल्कुल, सितारा यासीन 2 दिन पहले कह रही थी अपने ब्लॉग में, जब थाईलैंड से वापस आई थी तो हंसते हंसते पता नहीं क्या बात लगी, रमज़ान से बात कर रही थी तो कहती हैं कि वहाँ असल में मेरे अम्मी अबू नहीं थे, वरना वो डेली जो है मुझे बहुत सारे एरोप्लेन्स देते हैं। तो जनाब आपके अम्मी अब्बू आ रहे हैं और अब हम देखते हैं कि आपके अम्मी अब्बू आपको कितने सारे एरोप्लेन्स देंगे। और अब सितारा का जुमला कहाँ जाएगा कि मेरे अम्मी अब्बू जो हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो मुझे डेली जो है वो 10 एरोप्लेन्स देते हैं। खैर जनाब, इसके अम्मी अब्बू आ रहे हैं सऊदीया से। ये थंबनेल था आज हाजी ग़ुलाम अंकल का, और थंबनेल ही था, अंदर ब्लॉग के अंदर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उनका पूरा व्लॉग जो था वो था एक सुपर स्टोर में, और वहाँ पर वो ग्रॉसरी कुछ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि दर्जी के पास, वो कह रहे हैं रात के इस वक्त हमें जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, दर्जी के पास जा रहे हैं, कपड़े देने जा रहे हैं दर्जी को, और फिर साथ वो ग्रॉसरी भी कर रहे थे। मजबूरी मतलब अचानक से शायद उनका प्लान बना कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और जिसके लिए आई थिंक आंटी का कोई सूट था सिलाई के लिए, वो लेकर गए दर्जी के पास। और इसके अलावा उन लोगों ने ग्रॉसरी की वीडियो भी अपलोड की। बहुत सारी जो है वो चीज़ें वहाँ से अंकल ने ख़रीदी, खाने पीने का सामान ख़रीदा। दूध कोई ख़ास किस्म का वो वहाँ ढूंढ रहे थे, उन्हें मिल नहीं रहा था और दूध से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। उन्होंने तकरीबन उनका, मैं कहती हूँ 3 हिस्से जो ब्लॉग था वो दूध के उस बॉटल के ऊपर था, और वो बेचारे जो है वो दूध की बॉटल को लिए यहाँ वहाँ फिर रहे थे। कभी एक रैक पे शेल्फ़ पे जाकर चेक करते और कभी दूसरे पे। खैर मजबूरन एक छोटी सी बोतल उन्होंने दूध की 1 लीटर की आई थिंक ले ली, और उन्होंने कहा ये ले जाते हैं। पता नहीं दूध की क्या कहानी थी, कोई ख़ास किस्म का दूध ढूंढ रहे थे या दूध उन्हें महंगा लग रहा था, अब ये नहीं पता। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि सदमा के घर पे जो है अंकल आंटी को अपना दूध या जो जितना भी उनका डाइट है, उनका खाना पीना है, वो ख़ुद ख़रीद कर लाना पड़ रहा है। और ये जो है सदमा बाजी की अपने ससुर और अपनी माँ से ये मोहब्बत है। ये यही ख्याल रखते हैं कि ये देखो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, रात के इस पहर अपनी ग्रॉसरी करने ये ख़ुद ही बाहर गए हुए हैं और सब कुछ इन्हें ख़ुद देखना है। दूध, डबल रोटी, केक, रस्क, ये वो सारी चीज़ें जो अपने लिए ख़ुद ले रहे हैं। वरना सितारा के घर में इनको आटे दाल के भाव का भी पता नहीं था। इतना ऐश, इतना सुकून, ये सब कुछ सितारा के घर में इनको मैसर था। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कह रहे थे कि आंटी के फेस एक्सप्रेशन से, उनके हुलिये से ही पता चल जाता है कि वो सितारा के पास खुश होती हैं, सदमा बाजी के पास खुश नहीं होती हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, जहाँ हाजी ग़ुलाम अंकल हैं, उनकी जो हेल्थ की बात की जाए तो वो सऊदीया में ठीक रहती है, वो सऊदीया में सेहतमंद रहते हैं, सही रहते हैं। वो पाकिस्तान में आते हैं, वो बीमार भी हो जाते हैं, और बहुत सारी जो है ना और भी नेगेटिव चीज़ें जो इनकी फैमिली, इनके बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, ख़ास तौर पर सल्लू स्टार्ट कर देता है काफ़ी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। लेकिन सेहत भी उनकी ख़राब हो जाती है पाकिस्तान में। लेकिन उसी के बरक्स आंटी जो हैं उनकी सेहत सऊदीया में ख़राब हो जाती है और पाकिस्तान में उनकी सेहत ठीक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अंकल को सऊदी और आंटी को पाकिस्तान रह लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अंकल आपको आराम नहीं है, आपको सुकून नहीं है, आप यहाँ बैठे हैं सऊदीया में, आपको क्या ज़रूरत है जाने की, आंटी जाना चाहती हैं तो उन्हें जाने दें। लेकिन अंकल जो हैं वो इस उम्र में आंटी का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। शायद नहीं भी छोड़ना चाहिए, निकाह किया है उन्होंने इसीलिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और आंटी जो हैं वो भी खुश नहीं लगती हैं वहाँ पर। क्यों खुश नहीं हैं ये भी आप सब जानते हैं, क्योंकि सितारा के घर में अलग ही माहौल है। सितारा अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसके आराम का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, फुट मसाजर भी उसके लिए लेकर आई हुई थी, सब कुछ करती है, और साथ घुमाना फिराना, शॉपिंग करनी, बार बार शॉपिंग करके देनी माँ को, और फरमाइशें करनी, आप ये पहने, कलर आप पर अच्छा लगेगा, ये वो सब कुछ करना। अच्छा, नीचे कुछ लोग कह रहे थे कि सितारा कि जो है वो माँ अब आ गई है, अब वो काम करेगी। ये भी लोग बोलेंगे कि अनीता जा रही है तो इसलिए माँ आ रही है कि वो माँ काम करके देगी। सऊदीया से माँ को बुलाने पर जितना ख़र्चा सितारा करेगी ना, तो इतने पैसों में सितारा जो है वो 1.5-2 साल के लिए मेड अफोर्ड कर सकती है। ठीक है, तो ये कहना कि माँ को इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो आके खिदमतें करे, तो ये गलत चीज़ है। ऐसा कभी भी नहीं होता। माँ बाप अगर सेहतमंद होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी औरत हो, आप ख़ुद अपने आप को सोचें कि जब आप फिट होती हैं, आपकी सेहत ज़रा सी भी अच्छी होती है, तो आप में से कौन है जो बिस्तर पर बैठना पसंद करता है। हर इंसान का जो है ना खुद ब खुद औरत जो है वो उठती है और वो किचन में जाती हुई कहती है मैं कुछ बना ही लूँ, और अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं आज कोई जो है वो खाना ही बना दूँ। तो ये औरत की फ़ितरत होती है।
تو آنٹی اگر ٹھیک ہوتی ہیں، ہیلدی ہوتی ہیں، تو ستارہ کے گھر میں ان کا جس دن دل کرتا ہے وہ دال وغیرہ پکا لیتی ہیں، اور جب دل نہیں کرتا تو نہیں بھی بناتی۔ تو ستارہ نے آنٹی کی موجودگی میں ہی انیتا کو رکھا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آنٹی اس کے پاس تھی تو اس کے پاس کوئی میڈ نہیں تھی، جب آنٹی سعودیہ چلی گئی تو اس نے انیتا کو ہائر کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ ستارہ نے اپنی ماں کی موجودگی میں ہی کام والیاں رکھی ہیں اپنے پاس۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پوری زندگی میں آنٹی کو اتنا سکھ نہیں ملا ہوگا جتنا ستارہ کے گھر جا کر ملتا ہے، لیکن انکل وہاں کچھ ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ستارہ، ساجد بھائی، یہ لوگ بھی اپسٹ رہتے ہیں۔ اور ابھی جناب آنٹی اگر پاکستان آئیں گی تو آنٹی کی اپنی ایک جو ہے میں کہتی ہوں چھوٹی موٹی پالیٹکس آنٹی کی بھی چلتی رہتی ہے، ستارہ کے اوپر روک ٹوک بھی وہ کرتی ہیں، بلا وجہ کا روک ٹوک بھی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ بلا وجہ کی دوستیاں پلوانا اور ستارہ کے جو ہے وہ ملنے ملانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے گھر کی باتیں شیئر کرنا، وہ سب کچھ بھی آنٹی کرتی ہیں۔ کافی ساری چیزیں مطلب آنٹی بھی غلط کر رہی ہوتی ہیں۔ خیر جناب، اب یہ تو ستارہ کا نصیب ہے، دیکھتے ہیں اب آگے یہ سب کیسے چلتا ہے۔ تھمبنیل تک ہی بات تھی، اندر انکل یا آنٹی نے کوئی ایسی بات بولی نہیں ہے، لیکن شاید وہ جتنی ایمرجنسی میں اٹھ کے درزی کے پاس گئے ہیں تو یہی ان کی تیاریاں ہیں۔ تھوڑی سی بات کریں گے یہاں پر کوثر سے ریلیٹڈ ہم نے لگایا ہوا تھا رابعہ سسٹر نے، اور رابعہ سسٹر کے لیے سب سے پہلے میں کہوں گی ان کی کزن آئی تھنک اقصیٰ نام ہے، ان کی ڈیتھ کے اوپر میں اظہار افسوس کروں گی رابعہ سسٹر سے۔ ان دنوں میں بیمار تھی جن دنوں یہ چیز وائی ٹی پر یہ لے کر آئی تھیں، اور ہم نے جو ہے وہ سنا، بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا، ان کی ویڈیوز دیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق جنت کرے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، خاص طور پر ان کے والد کا سنا ہے کہ وہ بیٹی کے جو موت کا جو منظر ہے جب وہ تڑپ رہی تھی، وہ سارا دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ بہت بیمار ہیں، ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور ابھی تک برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انکل کو بھی صحت دے اور صبر دے، انکل کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتی ہوں آپ سب بھی اس پہ آمین کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں سب کو برے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمارے بچوں کے نصیب اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑے، ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے جن کو ہمارے بچوں کی قدر ہو، جو ہمارے بچوں کو عزت دیں، محبت دیں، خوشی دیں، اور آگے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ برے لوگوں کے سائے سے بھی ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ یقین کریں اس اقصیٰ بچی کی جو کہانی ہے وہ دل کو بہت تکلیف دیتی ہے، اور واقعی یہ ناقابل برداشت چیز ہے اور برداشت کے قابل نہیں ہے یہ بات، اور جن پہ گزری ہے پتہ نہیں ان کا کیا ہی حال ہوگا، اللہ سے صبر کی ہی دعا کر سکتے ہیں۔ خیر جناب، رابعہ سسٹر نے ہم نے لگایا کہ کوثر کے گھر پہنچ گئے، کوثر کے گھر چلے گئے، تو میں یہی سمجھی کہ شاید یہ اسلام آباد پہنچ گئے کوثر کے گھر، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کے ولاگ میں وہ کب کوثر کے گھر گئے ہمیں نہیں پتہ۔ ہاں ستارہ کے گھر ہم نے دیکھا ان کو، گاؤں والے گھر میں کاشف بھائی کے ساتھ دیکھا ہم نے ان کو، تو وہاں تو ان کا اپنا بھی گھر ہے، اپنا بھی روم ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کوثر کے گھر انہوں نے لکھا اور اندر انہوں نے کہا کہ کوثر کی امی کے گھر ہم گئے۔ ان کے مکس سا ولاگ تھا، گاؤں تھا، کچھ پتہ نہیں چلا، کوثر کی نہ امی دکھی، نہ ابو دکھے، نہ کوثر کے میکے کا گھر دکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کوثر کے گھر گئے تھے۔ خیر جناب، کوثر کو بھی ایز اے کنٹینٹ یوز کیا۔ ویسے اس چیز میں رابعہ ہیں بڑی چالاک، گھنی میسنی ہیں، گھنی میسنی، تمہیں بڑا جو ہے نا وہ کنٹینٹ کریٹ کرنا آتا ہے، کم سے کم تھمبنیل لگانا تمہیں آتے ہیں۔ خیر جناب کوئی بات نہیں، تھمبنیل انہوں نے لگایا، کوثر کا اٹریکٹیو تھمبنیل لگانے کا یہ ٹرک تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نیچے لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بھرمار تھی کہ کوثر کا چینل بنواؤ، کوثر کا چینل بھی بنواؤ، کوثر کے نام پر ستارہ کما رہی ہے تو کوثر خود کیوں نہیں کما رہی۔ تو حیرت کی بات ہے کہ کوثر کے نام پر ستارہ کے لاکھوں ویوز آتے ہیں، لیکن اسی کوثر کے نام پر ساجد بھائی کے صرف ہزاروں ویوز آتے ہیں، اور میں تو چاہتی ہوں کہ کوثر کا چینل اب آ ہی جائے۔ آخر یہ جو ایک رٹ لگا رکھی ہے لوگوں نے نا کہ کوثر کے نام پہ ستارہ نے کما لیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ کوثر کا بھی چینل آئے اور ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوثر کتنے ملین سبسکرائبر پہ جاتی ہے اور کوثر جو ہے وہ کتنا سا کما لیتی ہے۔ تو ہم بھی چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے دل کی بات بھی پوری ہو، دل کی مراد بھی پوری ہو۔ اتنا جو آپ لوگوں نے 2.5-3 سال سے شور ہنگامہ مچایا ہوا ہر چیز کے اوپر، تو ہر چیز کا تو منہ توڑ جواب آپ لوگوں کو وقت اور حالات نے، سپورٹرز نے اور ستارہ نے دے دیا، لیکن اب یہ کوثر والی کہانی جو ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو وقت اور حالات ہی اس کا جواب آپ کو دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ کوثر کا چینل ہونا چاہیے، جبکہ میں جانتی ہوں کہ کوثر بالکل بھی چینل نہیں بنائے گی، کبھی بھی نہیں بنائے گی۔ ابھی تو کہیں جا کے وہ کیمرہ کے سامنے آنا شروع ہوئی، آپ سب کو پتہ ہے کیمرہ کے سامنے وہ آتی ہی نہیں تھی، اور وہ کیمرہ کی وجہ سے اتنی روڈ لگتی تھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کو پسند نہیں تھا کیمرہ کے سامنے آنا، اور جب بھی اس کے فیس پر ستارہ یا ساجد کیمرہ پکڑتے تھے تو وہ روڈ ہو جاتی تھی۔ کیونکہ کیمرہ شاید تھی وہ، اور اسے مشکل لگتا تھا کیمرہ کے سامنے آنا، تو اسے یہ چیز پسند ہی نہیں تھی۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا
کہ آنٹی جو ہے ستارہ کی ماں وہ حاجی غلام کے ولاگ میں بہت روڈ دکھ رہی ہوتی ہیں اور ستارہ کے ولاگ میں صحیح دکھ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ حاجی غلام کو ولاگنگ کرنے نہیں آتی۔ آپ سب نے دیکھا ہے کبھی وہ آنٹی کی چھاتیوں پہ کیمرہ پکڑ لیتے ہیں، کبھی پیٹ پہ کیمرہ پکڑ لیتے ہیں اور 15 منٹ وہ کیمرہ وہاں پکڑ کے اور کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، سانس ان کا پھولا رہتا ہے۔ اس دن بھی میرے پاس گھر میں کوئی موجود تھے، یہاں پر گیسٹ تھے ہمارے، تو میں ولاگ سن رہی تھی انکل کا، تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ ان سے کہیں کہ آپ کو اللہ اللہ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اور میڈیسن کی ضرورت ہے، یہ ولاگنگ آپ کے کرنے کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ اللہ کریں، ولاگنگ کو بند کریں۔ خیر جناب، تو وہ اس لیے آنٹی جو ہے وہ انکل کے ولاگ میں اس طرح ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوثر بھی شروع میں جو ہے وہ ولاگز میں آنا پسند نہیں کرتی تھی، کوثر کافی روڈ دکھتی تھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوثر جو ہے ولاگنگ سٹارٹ کر رہی ہے، اور کر بھی رہی تو اچھی بات ہے جناب۔ وہ پیسہ بھی ستارہ کی فیملی ہی ہے ساری، مطلب جو ستارہ خرچہ اٹھا رہی ہے ان سب کا، تو وہ پیسہ ستارہ کا بچ جائے گا جو وہ کوثر کے اوپر خرچ کر رہی ہے۔ تو ویسے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوثر پہ ستارہ خرچ کر رہی ہے، کیونکہ ساجد بھائی بھی اچھا خاصا ارن کر لیتے ہیں، 40-60 ہزار تک جو ہے، 40,000 60,000 ایوریج جو ہے وہ ساجد بھائی کے ویوز بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب دلبر نے ہم نے لگا رکھا تھا کہ میں اپنا گھر سیل کر رہا ہوں اور سنیا کا جھوٹ پکڑا گیا، بلا بلا بلا۔ پورے بلاگ کے اندر سنیا کا کہیں کوئی جھوٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں تھی، ہاں ایک جھوٹ تو اس کا پکڑا گیا جو وہ بہت سارے فلٹر لگاتی ہے۔ کل کا جو بلاگ تھا وہ میں دیکھ رہی تھی، اس میں جو ہے یہ اپنے شوہر کے فیس پر کوئی ماسک لگا رہی تھی، تو میں کہہ رہی تھی اس سے کہوں اپنے پیروں پہ بھی ماسک لگا لیا کرو بہن، اتنی گوری چٹی بن کر آتی ہو تم دونوں بہنیں، خوب سارے فلٹر لگاتی ہو، تو پیر پہ فلٹر لگانا بھول گئی۔ یہ پیر ایسا لگ رہا تھا اللہ معاف کرے مانگ کے لائیے کسی سے، اس کے اپنے ہیں ہی نہیں، نینو کے پیروں سے بھی زیادہ ان کی حالت تھی، اور فلٹر لگانا محترمہ وہاں بھول گئی تھی۔ خیر جناب، بات کر رہے تھے ہم کہ دلبر نے تھمبنیل پہ یہ چیز لکھی تھی۔ دلبر کا کہنا یہ تھا کہ مجھے کچھ لوگ جو ہے وہ کامنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا گھر سیل کر کے آپ بھی اسلام آباد شفٹ ہو جائیں۔ دلبر کا کہنا یہ تھا کہ مجھے کراچی سوٹ کرتا ہے اور میرا دل کراچی میں لگتا ہے، مجھے اسلام آباد جو ہے وہ گھومنے پھرنے کی حد تک پسند ہے، لیکن رہنا مجھے وہاں سمجھ نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے اگر بابر وہاں سیٹل ہو گیا، بابر کو جو ہے کچھ سمجھ آئی ہے تو بابر گیا ہے، تو دیکھتے ہیں بابر وہاں وقت گزارتا ہے، اور اگر بابر وہاں سیٹل ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ میں بھی چلا جاؤں، ورنہ فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور گھر کو بیچنے کا تو بالکل بھی ارادہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ گھر ہم نے بہت محنتوں سے اور بہت مشکلوں سے خریدا ہے۔ اچھی بات ہے جناب، قدر ہونی چاہیے، جو چیز آپ نے بہت محنت سے بنائی ہو اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ قدر نہیں کرتے تو پھر وقت بھی آپ کی قدر نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو، شیٹس کا گھر تھا، آپ سب کو پتہ ہے، چادریں کہتے ہیں پاکستان میں ان کو، اس کا بنا ہوا گھر تھا جس کے اندر یہ لوگ رہ رہے تھے اور حالات کو بڑی مشکل سے گھسیٹ رہے تھے۔ یہ گھر بھی ستارہ کی محبت، اس کی منہون منت، اس کے چاہنے والوں کے ویوز جو ہیں ان سے ہی آیا ان کے پاس۔ کوئی بات نہیں، لیکن قدر کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ گھر خالی تو کر دیا ہے، سارے تتر بتر ہو گئے ہیں، لیکن گھر تو پھر بھی گھر ہے نا، تو گھر سے ریلیٹڈ ڈی ڈی کا یہی کہنا ہے کہ وہ گھر کو فی الحال نہیں بیچ رہے۔ عین ممکن ہے اسلام آباد میں اگر ان کو لگا کہ ہاں اچھا سیٹ اپ بن رہا ہے، لائف جو ہے وہ اچھے سے گزر رہی ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ ایسا کر لے۔ ویسے اس کا یہی کہنا تھا کہ کبھی ہم جو ہے وہ بابر کے پاس جا کر رہ آیا کریں گے اور کبھی بابر ہمارے پاس آ کر رہ لیا کرے گا، یعنی کہ ایز اے کانٹینٹ ان کا کانٹینٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جب اسلام آباد جاتے ہیں تو ہم ہوٹلز میں اسٹے کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کے پاس رہ لیا کریں گے۔ ساتھ ہی اس کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کامنٹ کیا کہ کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو جانے کی، بابر کیوں جا رہا ہے، اب تم بھی منہ اٹھا کر اسلام آباد چلے جاؤ گے، وہاں ستارہ ہے، تمہیں کوئی کام نہیں ہے جانے کی، تم لوگوں کو جانے کا تمہاری کوئی ضرورت نہیں بنتی۔ تو آگے سے ڈی ڈی نے یہ جواب دیا ہے کہ ستارہ نے پورا اسلام آباد خرید نہیں رکھا، پورا اسلام آباد ستارہ کی ملکیت نہیں ہے۔ جیسے کراچی میں ستارہ بھی رہتی تھی، ہم بھی رہتے تھے، اسی طرح اسلام آباد میں جو ہے ستارہ کا اپنا گھر ہے اور بابر نے اپنا گھر جو ہے وہ لیا ہے، تو پورا اسلام آباد جو ہے وہ ستارہ کا خریدا ہوا نہیں ہے، اور آپ لوگوں کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد بھی پاکستان کا سٹی ہے، ہمارا جب جہاں دل چاہے ہم وہاں جائیں اور رہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہم پر اعتراض کرنے والے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب اپنے بچوں کے لیے کوئی ڈش بنا رہا تھا اور بڑی حیرت ہو رہی تھی مجھے، جس میں وہ کہہ رہا تھا کبھی کہ ونیگر کو کوئی ویگنر اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ونیگر ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سوری میں نے ویگنر بول دیا ہے، یہ تو سویا سوس ہے۔ مطلب الٹی سیدھی ریسیپی وہ بتاتا رہا ہے آپ لوگوں کو۔ کوشش اچھی کی ہے اس نے کہ بچوں کے ساتھ مل کر کانٹینٹ بنائے، اچھا بننے کی کوشش کرے، لوگوں کو دکھائے کہ میں اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ خیال جو ہے وہ دلبر صاحب 3-4 دن سے زیادہ نہیں رکھنے والے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا بچوں کی فرمائش پہ بنا رہا ہوں، پکا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، آپ بھی ایسے بنائیں ویسے بنائیں۔ خیر آخر میں تو وہ گوبھی کا گاجر کا سالن ہی لگ رہا تھا، کوئی خاص چیز تو وہ لگ نہیں رہی تھی۔
اور ایک چیز وہاں کہوں گی، اس کے بچے جب کھیل رہے تھے تو اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے دعا، اس کے ہاتھ میں اسٹنگ تھی، یلو کلر کی اسٹنگ تھی. تو وہاں میں نے سوچا کہ میں ضرور اپنے ریئیکشن میں بات کہوں گی کہ خوددارا، یہ دلبر سے بھی میں کہوں گی، بابر سے بھی کہوں گی، جو سننے والے ان سے بھی کہوں گی کہ خوددارا اپنے بچوں کو جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے دور رکھیں. اس قسم کی جو بیوریجز ہوتی ہیں یہ بچوں کی باڈی کو بری طرح ختم کر دیتی ہیں. یہ آپ کے بچوں کی باڈی کے کیلشیم کو زیرو پر لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایج جو ہے وہ کیلشیم ختم کرنے کی نہیں ہوتی. اس ایج میں تو کیلشیم، وائٹامن ڈی، ان سب چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو کولڈ ڈرنک تھی بچی کے ہاتھ میں، یہ بہت خطرناک تھی. تو خدارا اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اس کے بعد آپ ڈاکٹرز کے پاس گھماتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کس چیز سے الرجی ہو گئی، بچے کو نظر لگ گئی، بلا بلا بلا. تو جو چیزیں آپ ان کو کھلا پلا رہے ہیں کم سے کم وہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کھانے پینے لائق ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ویسے بھی اتنی ملاوٹ ہر چیز میں، دودھ تک تو خالص ملتا نہیں ہے، تو بچے کے باڈی کا کیلشیم کہاں پورا ہوگا. انڈیا میں ایک بینیفٹ ہے کہ ناریل جو ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے. ناریل پانی اس طرح ہوتا ہے جیسے مذاق، ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ناریل جو ہے وہ انڈیا میں ہے، اور وہاں پر ملتا بھی بہت سستا ہے. 20-30 روپے، 40-50 روپے میں جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ناریل اٹھایا ہوا اور پی رہا ہوتا ہے. پاکستان میں تو اگر آپ ناریل پانی کی بات کریں، اول تو آپ کو ناریل پانی اتنا وافر دستیاب ہے ہی نہیں. اگر شاذ و نادر آپ کو کہیں مل جاتا ہے تو سٹارٹنگ ہی اس کی 300-400-500 سٹارٹنگ ہے ایک ناریل پانی کی. تو سوچو پھر اس کو کون، ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ باقی رہ گیا دودھ تو خالص ملتا ہی نہیں ہے. تو خدارا اپنے بچوں کا خود خیال کریں، کوشش کریں، بہلا دیا کریں، اور چکھوا دیا تو کافی ہے، بلکہ نہ ہی چکھوائیں، نہ خریدیں. اس کی جگہ آپ فریش جوس بچوں کو بنا کر پلا دیں. یہ چیزیں نہ کیا کریں. دوسری چیز، فادیہ کو میں نوٹس کر رہی تھی. فادیہ کے قاری صاحب آئے تھے. ایک تو پہلی بات یہ کہنی ہے دلبر سے کہ تمہاری بیوی اب اکیلی ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب گھر میں آئیں تو تمہارا وہاں موجود ہونا ضروری ہے. قاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو وہ اللہ والا بندہ ہے. وہ اللہ والا بندہ ہے تو اللہ والے بندے سے پردہ نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ والا بندہ ہو، کوئی بھی بندہ ہو، بندہ ہوتا ہے. جب اپنے جو ہے وہ قریبی رشتوں سے شریعت نے ہمیں پردہ اور فاصلہ رکھنے کا کہا ہے تو پھر کون قاری کون مولوی. تو یہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کے قاری صاحب جب آئیں تب آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیوی محفوظ ہوں، آپ اس وقت اس گھر میں، فاطمہ کے گھر میں موجود ہوں. دوسری چیز یہ کہ فاتحہ جب پڑھنے بیٹھی تھی، فاتحہ کے بال کھلے ہوئے، بکھرے ہوئے بال، بار بار وہ بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے. دوپٹہ بھی اس نے صحیح سے نہیں اوڑھا ہوا تھا. اور اس سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گی کہ یہاں جو ہے فاطمہ کی کمکلی دکھائی دے رہی ہے، فاطمہ کا جو ہے وہ پھوہڑ پن نظر آیا ہے. بچی کے بال سمیٹے ہوئے ہونے چاہیے تھے، ٹائٹ سی پونی اس کی ہوئی بھی ہونی چاہیے تھی، اور دوپٹہ جو ہے وہ اچھے سے سٹال ہوا وہ ہونا چاہیے تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی ایک ماں نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے. وہ بیچاری کبھی بال سمیٹ رہی، کبھی دوپٹہ، اور اس سارے کچھ میں وہ سبق پر کیا ہی توجہ دے دے گی. تو خیر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لائک آپ پہ ادھار ہے جو کہ آپ کو جھکا دینا چاہا تھا میں نے پچھلی ویڈیو میں کہ لائک آپ پر قرض ہے جو اتارنا آپ پر فرض ہے. لائک کرنا نہ بھولیے گا، پلیز لائک کر دیجئے. ہاتھ کندھے ہاتھ دھو لو یار، کچن میں کام کر رہے ہو لیکن لائک کر لو، اس کے بعد پھر اپنا کام کنٹینیو کرو. سبسکرائب نہیں کر رکھا تو کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جھٹ پٹ سے سبسکرائب بھی کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.